खुदावंद यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सिमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हम आपके साथ साथ पास्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प सिलसिला चल रहा है जिसमें हम सीख रहे हैं माजी के साइंसदानों के बारे में। तो हमने कुछ साइंसदानों के बारे में सीखा और हमारा ये सवाल है, व्यूवर्स ने हमें भेजा एक सवाल और मैंने सोचा ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि जो माजी के साइंसदान थे उनकी क्या सोच थी। क्या वो बहुत ही पुराने ख़यालात के मालिक थे, या वो फरसुदा ख़यालात के मालिक थे, या वो जिद्दत पसंद थे? तो आप इसके बारे में भी बात कीजिए प्लीज़। शुक्रिया सिस्टर। इंतहाई जो है वो अहम बात यह है कि हम उन कदीम साइंसदानों के बारे में कितना कुछ जानते हैं, फिर हमें उसके बारे में अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह के नज़रियात के हामी थे। और अगर हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की कुतब का मताला करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत से ऐसे साइंसदान मिलते हैं या ऐसे जो ख़ास तौर पे फ़लसफ़े के शोबे में और नफ्सियात के शोबे में हमें कदीम यूनान के नज़रियात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हम अरस्तू के बारे में बहुत पढ़ते हैं, हम अफलातून के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो ये कदीम साइंसदान थे जिनके नज़रियात आज भी जदीद दौर में पढ़ाए जाते हैं। दुरुस्त। तो वो भले साइंसदान तो नहीं है, वो उनका एक शोबा था, ख़ास तौर पे वो मुफक्राना अंदाज़ था उनका। जो नफ्सियाती मसाइल हैं या नफ्सियात का शोबा है उसके, या फ़लसफ़े का शोबा है, तो उसमें वो ज़्यादा माहिर थे। लेकिन उससे क़बल जो साइंसदान भी थे या उनके ज़माने में भी बहुत से ऐसे साइंसदान हैं जिनको आज भी साइंस जो है वो ज़रूर उनको सैल्यूट करती है, कह लीजिए। और हमारे जदीद नज़रियात कह लीजिए कि उन्हीं के पुराने नज़रियात की बुनियाद पर कायम। दुरुस्त। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि उन्हीं के नज़रियात आगे परवान चढ़े हैं। और इससे साबित होता है कि वो कोई फरसुदा ख़यालात नहीं थे। वो उस दौर के लोगों को, कुछ लोगों को शायद लगते हों, लेकिन उनकी तहकीक और उनका जो उन्होंने मुआशरे को जो कुछ दिया, उसकी मुनासबत से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा जो थे वो जिद्दत पसंद थे। उसका एक सबब ये भी है, और इसमें कई अवामिल शामिल हैं। उसमें एक सबब ये भी है कि वो बादशाहों के दरबार में होते थे अक्सर। दुरुस्त। तो बादशाह लोग जो थे, उनके बादशाहों के बारे में ख़ास चीज़ ज़हन में हमें रखने की ज़रूरत है कि बादशाह जो होते हैं वो कभी भी, ऐसे बहुत कम बादशाह हुए हैं और होते हैं जो सिर्फ़ अभी की सोच रखते हैं या सिर्फ़ ज़माना हाल के बारे में सोचते हैं। सही। वो ज़्यादातर आगे मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस वजह से वो क्या करते हैं कि अपने इर्द-गिर्द ऐसे जो मशवरत देने वाले, ऐसे मुशीर अपने इर्द-गिर्द रखते हैं जो उनको आगे के बारे में समझा सकें या बता सकें। तो इसलिए उनके पास बहुत से साइंसदान भी होते थे। और कदीम मिस्र, कदीम बाबल, कदीम असूर और बहुत सी जो कदीम सकाफ़तें हैं जो मशहूर हैं, सुमेरी सकाफ़त है, और उसके अलावा जो करीब मशरक़ी सकाफ़तें हैं, जिनको मशरक़ वस्ता के करीब करीब की सकाफ़तें हैं, उनकी बात की जाती है। तो उनमें बहुत से साइंसदान हुए हैं जो कि जिद्दत पसंद थे। और फिर एक वक्त आएगा, हम उसके बारे में भी, चीन के साइंसदानों के बारे में भी कुछ जानेंगे। चीन जो है वो गुज़िश्ता 5000 बरस से अपनी सकाफ़त को महफूज किए हुए। उसके अलावा भारत है, हिंदुस्तान जो था पूरा, तो ये एक बरे-सगीर पाक व हिंद कहलाता था या बरे-सगीर हिंद कहलाता था। तो इसमें बहुत से ममालिक थे और इनके पास भी बहुत से साइंसदान थे और बड़े ज़बरदस्त और मशहूर साइंसदान हुए हैं, और इनके कंट्रीब्यूशन है दुनिया में जिसको आज भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम उसका जो बीच में एक गैप आया है, हम उसके बारे में भी जानेंगे कि वो गैप क्यों आया और किस तरह से आया या क्या था वो। लेकिन कदीम साइंसदान वो हमेशा आगे के ही सोचते थे, क्योंकि साइंसदान दरअसल होता वही है जो आने वाली नस्ल के बारे में कुछ जो है वो करे, जो ऐसी चीज़ तैयार करे या बताए जिसके वसीला से आने वाली नस्ल को फ़ायदा होगा या कुछ जो है वो उसमें काम करने की सलाहियत में आसानी पैदा हो जाएगी।
سائنسدان وہ ہے. صحیح. تو اس لیے وہ لوگ ہمیشہ ایسی کوشش کرتے تھے کہ ان کے پاس آسانیاں ہوں اور وہ اپنی قوم کو یا اپنے ارد گرد کے معاشرے کو آسان بنا سکیں. اب اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں، مصر کی بات کریں، تو جیسا ہم گزشتہ پروگرام میں بھی بات کر چکے تھے کہ اس میں آج یعنی 2700 قبل مسیح کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت وہ ایک سائنسدان اٹھا جس نے سب سے پہلا جو موجودہ زمین پر ابھی تک جو پیرامڈ موجود ہے سب سے قدیم ترین، وہ سقارہ کے مقام پر ہے، اور وہ سٹیپ پیرامڈ ہے. یعنی اس اہرام کے جو ہے وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اوپر سے نیچے تک وہ سیڑھیوں پر مشتمل ہے. تو وہ سب سے پرانا جو اہرام ہے وہ موجود ہے، اور وہ اہرام آپ یقین کیجئے کہ وہ طوفان نوح میں بھی سروائیو کر گیا ہے. زبردست. ابھی تک وہ موجود ہے، اور اس میں اس کی بنیاد پر آگے جتنے بھی اہرام بنے ہیں وہ آگے بنے، کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے یا اس کی طرز پر ہی باقی تعمیر کیے گئے اور اس سے بہتر بناتے گئے لوگ. لیکن اب اس نے کیوں یہ بنایا؟ اس نے اس کے علاوہ میڈیسن کے شعبے میں، طب کے شعبے میں اس نے بہت ہی مہارت رکھی، اور اس کی کچھ تحریریں جو اس کے بارے میں دراصل تحریریں تھیں وہ لوگوں نے بعد میں بھی لکھی. ایون کہ یونانیوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ اس شخص کی تحریروں کی وجہ سے آج ہم طب کے شعبے میں اتنے ماہر ہوئے، امہوتپ کی وجہ سے. تو وہ 2700 قبل مسیح میں تھا. یونانی سوچئے کہ 400 قبل مسیح میں آ رہے ہیں، 500 قبل مسیح میں زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں. درست. تو یعنی کتنے سال، 2000 سال سے بھی زائد عرصے کا فرق دیکھ لیجئے. تو اس کی تحریروں یا اس کی باتوں کو وہ پھر ریکگنائز کر رہے ہیں یا ان کو اہمیت دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ یقیناً کوئی ایسی شخصیت یا ایسا کام کر گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، کہ آنے والی نسلوں کو وہ کوئی اچھا طریقہ کار بتا گیا. پھر اس کے علاوہ اس نے جو کام کیا تھا کہ اب دریائے نیل ہے، صرف وہی پانی ہے، اور مصر میں کیا چیز ہے؟ مصر میں زیادہ صحرا ہے. تو اس نے ایسا نظام سیٹ کیا کہ زیادہ سے زیادہ آبپاشی کی جا سکے، اور صحرا میں اس نے جو ہے وہ وادیاں بنانا شروع کر دی تھی. صحرا میں اس نے ہریالی جو ہے وہ لے آیا. تو یعنی وہ اس نے آبپاشی کا جو نظام، اریگیشن سسٹم جو ڈیولپ کیا، اس سے مصری قوم جو تھی وہ بہت ترقی یافتہ ہو گئی. مصریوں نے فصلیں اگانا شروع کر دی. مصری سپر پاور ہو گئے تھے، پوری دنیا میں اس وقت کی سپر پاور بن گئے تھے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اسے ایک سائنسدان کی وجہ سے. تو اس نے معاشرے کو جدید طرز تعمیر دیا، جدید طرز فکر بھی دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کر گئے. اور دراصل ترقی وہی ہوتی ہے، یا جدید اسے کہنا چاہیے میرے خیال میں، جس کی وجہ سے معاشرہ بہتر ہو جائے، بھلائی کی طرف ترقی کرے، یا معاشرے کا بھلا ہو، اس کے لیے رہن سہن آسان ہو جائے، اس کے لیے تعلیمی سہولت آسان ہو جائے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا آسان ہو جائے، رہن سہن آسان ہو جائے. تو پھر کیا ہے؟ وہ ترقی ہو رہی ہے یا جدت آ رہی ہے. درست. اور نہ صرف مصر میں، پھر بابل کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. بابل کے سائنسدانوں میں ہم کئیوں کی بات کر چکے تھے. قدینو تھا، اور اس کے علاوہ نبورمینی تھا، ہم ان کی بات بھی کر چکے ہیں. جی ہاں. تو انہوں نے ٹائم سائیکل ڈیولپ کیا. میتھمیٹکس کی جو ہے وہ یعنی سب سے ابتدائی شکل جو تھی، کہہ لیجیے جدید جو شکل تھی، آج کا الجبرا جس کو کہا جاتا ہے، آج کی جیومیٹری جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ترتیب دینے والے، مرتب کرنے والے یہ بابلی سائنسدان تھے. تو سوچئے وہ کہاں کی سوچ رہے تھے. زبردست. بیس 60 سیکسا ہیزیمل جو ہے وہ ایک بیس 60 جو ہے نمبر سسٹم ہے. تو وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، 2600 سال پہلے ڈیولپ کیا ہے آج سے. وہ بابلیوں نے کیا، قدینو اور نبوروینی کے زمانے میں ہوا. تو انہوں نے وہ سسٹم ہمیں دیا ہے، آج بھی ہم وہی یوز کر رہے ہیں. اور اس کے ذریعے وہ ٹائم کی کیلکولیشن کرتے تھے، وقت کی کیلکولیشن کرتے تھے. آج ہم 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات جو ہے وہ ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اسی پر ہمارے تمام جو ہے وہ گھڑیاں قائم ہیں، کسی بھی قسم کی ہو، ڈیجیٹل ہو، مینول ہو یا اینالوگ ہو، کچھ بھی ہو. جی ہاں. وہ سب کچھ جو ہے وہ 12 گھنٹے کی گھڑیوں پر مشتمل ہے. 24 گھنٹے بھی اسی کے وسیلے سے بنتے. یہ ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، یا یہ یورپ کی طرف سے ہمیں نہیں ملا، یہ بابلیوں نے انہی دونوں سائنسدانوں کے دور میں بنا ہے، اور اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں. صحیح.
اور 12 گھنٹوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کا 1 گھنٹہ 60 منٹ کا نہیں ہوگا تو آپ 12 گھنٹے پورے نہیں کر سکتے. تو سوچئے انہوں نے 60 منٹ کا 1 گھنٹہ بھی انہوں نے ڈیولپ کر کے دیا ہے. صحیح. اور اس کے لیے ہر منٹ میں 60 سیکنڈ بھی ہونا ضروری ہے. تو یعنی کتنی باریک بینی سے انہوں نے سیکنڈز تک ڈیولپ کر کے ہمیں دیے ہیں. ان کی کاؤنٹنگ کر کے ہمیں دی ہے. کاؤنٹنگ سسٹم ہمیں ڈیولپ کر کے دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو آنے والے سالوں میں ہوتا تھا وہ پہلے سے جو ہے وہ بتا سکتے تھے. صحیح. تو اس کیلکولیشن کے ذریعے وہ کیلنڈر ڈیولپ کرتے تھے. وہ سیلیسٹیل کیلنڈر ڈیولپ کرتے تھے یعنی وہ فلکیاتی کیلنڈر بھی ڈیولپ کرتے تھے جس کے ذریعے چاند کی حرکت، سورج کی حرکت، ان سب کو بآسانی وہ بتا سکتے تھے کہ کب جو ہے وہ کس سال میں سورج گرہن ہوگا، کس سال میں چاند گرہن ہوگا. صحیح. اور تقریباً ویسا ہی ہوتا تھا. یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ ان کے روز کی روٹین موجود نہیں ہے کہ کب وہ ایسا ہوا، لیکن جتنے ریکارڈز موجود ہیں وہ بعد کے سائنسدانوں نے بھی تحریر کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہی کے نمبر سسٹم کے مطابق جو ہے وہ سورج گرہن، چاند گرہن ہوا. زبردست. یہی کہتے ہیں کہ جی یہ 1000 سال کے بعد یہ ریڈ بلڈ مون آتا ہے اور فلاں جو ہے وہ اورنج مون آتا ہے، فلاں یلو مون جو ہے وہ اتنے 100 سال کے بعد آتا ہے. یہی سننے میں آ رہا ہے. یعنی پہلے سے بتائی ہوئے سسٹم کے تحت وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ پہلے سے ایسے تھا تو اتنے سالوں کے بعد آتا ہے. بس صحیح. ہمارے ہاں بھی کچھ گھنٹوں یا کچھ ٹائم پہلے چاند گرہن بتاتے ہیں تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ وہ شارٹ ٹائم پریڈکشن ہوتی ہے اور ان لوگوں کے پاس وہ بہت زیادہ ٹائم پہلے بتا سکتے تھے. بے شک. صحیح. وہ انہوں نے تقریباً جو ہے وہ آپ سوچئے کہ ہزار سال تک کا آگے جو ہے وہ ٹائم ڈیولپ کر کے کیلنڈر ڈیولپ کر کے دے دیا تھا. صحیح. اسی طرح سے مایا مذہب تھا، وہ بھی 5000 سال پہلے تھا. جی. اب ان کا جو ہے وہ مذہب، ہم امیزون کے جنگلوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کے تاریک ترین جو ہے وہ علاقہ ہے اور وہاں پہ یعنی جیسے افریقہ کو جو ہے وہ سیاہ بر اعظم کہا جاتا ہے، اسی طرح ہم امیزون کو ایک تاریک جو ہے وہ حصہ دنیا کا یا تاریک گوشہ مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ جب یہ آج سے 500 سال پہلے کے قریب جب ہسپانوی اسپینش انویڈرز گئے تھے، جی ہاں، ٹھیک ہے، انہوں نے جا کر دنیا میں بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ نئی جگہیں دریافت کرنے کی کوششیں شروع کیں. تو ان کے رائٹرز لکھتے ہیں، ایک کیپٹن تھا لارنس اس کا نام تھا، کرنل بھی تھا ایک اور، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ دیکھے، خوبصورت بنے ہوئے شہر دیکھے. یہ 500 سال پہلے کا ایک جو ہے وہ ہوش و حواس جو ہے رکھنے والا ایک جو ہے وہ نیوی کا کیپٹن جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے امیزون میں، جی، امیزون کے جنگلات میں. جی. اور پھر کیا ہوا کہ تقریباً 60 سال کے بعد یہ وہاں گیا، یہ پھر واپس آیا اور بہت سی چیزیں ان کے جو ہے وہ بارے میں لکھ کر بھی لایا اور واپس آیا. تو پھر کیا ہوا کہ 60 سال کے بعد پھر دوسرا جو ہے وہ ٹرپ جاتا ہے یا دوسرا گروپ جا کر پھر اسی امیزون کے علاقے میں دریافت کرنے کچھ جاتا ہے. تو وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ تباہی و بربادی پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ وہاں پر شہر باقی نہیں رہا. لوگ قبائل میں رہ رہے ہیں اور کہیں دور دور ہیں اور بڑے خطرناک ہو چکے ہیں. تو وہ کیا ہوا؟ تو یہ پھر 500 سال پہلے یہ تصور کر لیا گیا کہ اس کرنل کو جو ہے وہ ہیلوسینیشن ہوئی تھی، یعنی اس کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگ گئے تھے. صحیح. یعنی اس نے جھوٹ گھڑا تھا. صحیح. لیکن اب 500 سال کے بعد اب سائنسدانوں نے جا کے جب وہاں پر دریافتیں کی ہیں اور وہاں پر جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس بندے کو کوئی ہیلوسینیشن نہیں ہوئی تھی. اس نے درست لکھا تھا. دراصل اس کی اپنے ہی لوگ جو گئے تھے ان میں سے کسی کو طاعون ہو گیا تھا اور کسی کو کوئی اور جو ہے وہ ہیضے کی بیماری ہو گئی تھی، تو یہ بیماریاں ساتھ لے کر گئے. صحیح. اور جب ان لوگوں میں جا کر رہے، تہذیب یافتہ لوگوں میں جا کر رہے، تو ان بیچاروں کو بھی بیماریاں لگ گئیں. ان کے پاس اس کا علاج نہیں تھا. صحیح. اس وجہ سے 50-60 سال جب یہ لوگ پھر واپس آ گئے پہلے، اور پھر 50-60 سال کے بعد جب دوسرا گروپ گیا ہے تو اس دوران وہ پورے کا پورے علاقے برباد ہو گئے تھے. صحیح. اور جو فطرت ہے وہ جب اس میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہوتی
تو پھر فطرت اپنی جگہ بنا لیتی ہے. صحیح. پھر درختوں نے اور جڑی بوٹیوں اور پودوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو دبا لیا, کیونکہ وہ آلریڈی جنگل میں تھے. تو وہ جنگل جو تھے وہ انہوں نے تو اپنے لیے شہر جو تعمیر کر رکھے تھے وہ اس طرح سے تو نہیں تھے کہ وہ جیسے ہمارے ہاں کہ جنگلوں کی صفائی کر کے بالکل بیٹھ گئے. تو انہوں نے جنگلوں کے درمیان ہی اپنی جگہ ڈیولپ کی ہوئی تھی اور شہر الگ الگ جو ہے وہ بنا رکھے تھے. لیکن یہ جنگلات بہت تیزی سے بڑھے, کیونکہ بہت ہی گھنے جنگل ہیں, اس وجہ سے بہت تیزی سے بڑھے اور ان کے علاقے ہی دبا لیے سارے, کیونکہ لوگوں کی پورے کے پورے شہر مر گئے تھے. ان کو ہیضہ کسی کو ہو گیا, کسی کو طاعون ہو گیا, کسی کو کوئی اور بیماری, کسی کو ٹی بی ہو گیا, اور یہ اس طرح کی بیماریاں لگ گئیں. کیونکہ جب ایک شخص بیمار ہوا اس کا علاج نہیں ہو رہا تو جراثیم پھیلیں گے, اس کی وجہ سے کئی اور قسم کی بیماریاں بڑھ جائیں گی, کیونکہ وہاں پر کیا ہے بہت زیادہ گرم اور مرطوب جگہ ہے, یعنی نمی بھی بہت ہے اور گرمی بھی ہو جاتی, جراثیم کی افزائش تیزی سے ہوتی ہے. تو جراثیم کی افزائش بہت آسان ہو گئی. تو اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پر جو تھی وہ لوگ ہی نہیں رہتے تھے. صحیح. دراصل یہ انسانوں کے اپنی طرف سے تہذیب یافتہ یا جدید لوگوں نے جا کر وہاں بیماریاں پھیلا دی. تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا. لیکن وہاں پر آلریڈی وہ لوگ جو تھے وہ اپنے نمبر سسٹم, اپنے کیلنڈر سسٹم اور اپنی سائنس, اپنی آرکیٹیکچر اور بہت سی چیزوں کے ذریعے وہ اپنے بہترین شہر بنا کر رہتے تھے. صحیح. ان کے سائنسدانوں نے پورے 5000 سال کا ایک کیلنڈر بنا رکھا ہے. صحیح. یہ مایا مذہب کے لوگوں کا ہے. صحیح. تو مایا مذہب کے لوگوں نے پورے 5000 سال کا ایک ہی کیلنڈر بنا رکھا تھا, جس کے مطابق ہم نے سنا بھی 2012 میں ایک مووی بنی تھی 2012 کے نام سے, کہ وہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے جی. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس میں کیا ہوگا کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا, پوری دنیا پر کیا ہے وہ تباہی و بربادی آ جائے گی. صحیح. تو اب اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ گھڑا اور یہ سب کچھ ہوا اور ایسے اور ویسے, لیکن اب اس میں حقیقت کیا تھی؟ ان کا جو کیلنڈر سسٹم تھا اس کے مطابق جو دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے, اب دیکھ لیجئے, ہم اگر اس کو بڑی تصویر کی صورت میں دیکھیں, بگ پکچر دیکھیں, تو دنیا کا جو سسٹم ہے 2012 کے بعد سے ہی ایکچولی ریورس میں چلنا شروع ہو گیا ہے. صحیح. اب اس کو کس طرح سے ہم اس کو سمجھے کہ ریورس میں کیسے چلا ہے؟ جی ہاں. 2012 تک, پورے 2012 تک 21 دسمبر 2012 انہوں نے ڈیٹ لکھی تھی باقاعدہ ایک طرح سے, یعنی جو ہمارا جدید کیلنڈر کے مطابق وہ 21 دسمبر بنتی تھی. تو 21 دسمبر 2012 تک ان کا کیلنڈر تھا. تو اس کے بعد جو تھا وہ سورج کا جو ہے وہ ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی ہر سال ایسا ہوتا ہے. تو اس کے مطابق یہ تھا کہ دنیا ترقی کی طرف نہیں جائے گی بلکہ تنزلی کی طرف جائے گی. اوکے. اور ایسا ہی ہوا, لوگ جو تھے وہ ڈیولپمنٹ بڑھ رہی تھی. آپ دیکھیے کہ معاشرتی اعتبار سے انسان جو تھا وہ اتنا زیادہ خود غرض نہیں تھا. اب اس کو کیسے جو ہے وہ ہم دیکھیں, آپ دیکھیے کہ مہنگائی کا جتنا افریط 2012 تک تھا اس کا ریشو آج 2025 میں چیک کیجئے تو آپ کو کم از کم 3000 گنا مہنگائی زیادہ فرق لگے گی. 300 گنا بھی نہیں کہہ رہا ہوں, 3000 گنا مہنگائی کا فرق آیا ہے. یہ 21 دسمبر کے بعد سے یہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی, مہنگائی بہت بڑی ہے, انفلیشن اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ کیا ہیں وہ انتہائی زیادہ معاشرتی تنزلی کا شکار بھی ہوئے ہیں. معاشی تنزلی کے ساتھ معاشرتی تنزلی بھی ہوئی ہے, اقتصادی تنزلی بھی ہوئی. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خود غرض ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہے یہ امریکن ریسرچ سینٹر ہے ایک, اس کے بارے میں برین اینڈ جو ہے وہ نروس ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے تعلق سے, تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے سروے کیا. پہلے سروے انہوں نے 2010 میں کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ہر 5 سال کے بعد سروے کرتے ہیں. تو انہوں نے سروے کیا تو انہوں نے پتہ چلایا کہ 2010 اور 2015 کے درمیان تقریباً جو ہے وہ 60% لوگ جو ہیں وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں, ذہنی بیماریوں کا. صحیح. اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ دیکھی گئی تو 2012 کے بعد سے زیادہ بڑھی, یعنی 2013 سے جو ہے وہ یہ کام زیادہ بڑھ گیا. صحیح.
اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو اکانومی کو چیک کیا تو اکانومی میں بھی ڈاؤن فال سٹارٹ جو ہے وہ 2013 سے سٹارٹ ہوا ہے. صحیح. اخلاقی گراوٹ میں انہوں نے ڈاؤن فال چیک کیا تو وہ بھی 2013 سے سٹارٹ ہوا ہے. جغرافیائی اور جو دراصل جو کلائمیٹک چینجز ہیں وہ بھی 2013 سے جو ہے وہ زیادہ سٹارٹ ہو گئی. ہر سال اب جو کلاؤڈ بسٹ ہونا شروع ہو گئے. کلاؤڈ بسٹ کا ہم نے بچپن سے کبھی نام نہیں سنا تھا. یہ 2018 17 اور 15 سے جو ہے وہ اس کا نام زیادہ سننا شروع کیا. کہیں کسی ملک میں ہوتا تھا تو کبھی ٹی وی پر خبر آتی تھی, CNN یا BBC اس کے بارے میں بتاتی تھی. کلاؤڈ بسٹ کیا ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ بارش کسی ایک جگہ پر یکدم چھوٹے سے علاقے میں بہت تیزی سے پانی گرنا شروع ہو جائے. وہ ایسے لگے جیسے آبشار اوپر سے بہنا شروع ہو گیا. صحیح. اور وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. آپ اس پانی کے نیچے, اس بارش کے نیچے نہا نہیں سکتے کیونکہ اس میں ٹنوں کے جو ہے حساب سے پانی ہوتا ہے تو وہ یکدم نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اوکے. اگر اس کے نیچے گاڑی بھی کھڑی کریں گے تو وہ پچک جائے گی سٹکر کی طرح. صحیح. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو ہے وہ سعودیہ میں ایسے جو ہے وہ کلاؤڈ بسٹ ہوا. اس میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, بڑی بڑی گاڑیاں بہہ گئیں. درست. ٹھیک ہے. اور یہ 2013 سے شروع ہوا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی دیکھا, صرف سعودیہ میں ہی نہیں, یعنی صحرائی علاقہ ہے وہ. سعودیہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ زیادہ صحرائی علاقہ ہے. جی ہاں. تو وہاں پہ بارشوں کا سسٹم بہت زیادہ بڑھ گیا. جہاں پہلے بارشیں ہی نہیں ہوتی تھی, لوگ پانی کو ترستے تھے, اب گھروں کے گھر جو ہے وہ پانی سے بھر گئے تھے. درست. تو اس لحاظ سے وہ نظام جو تھا ان کا, وہ واقعی جو انہوں نے کیلنڈر ڈیولپ کیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ دیکھیے دنیا ریورس میں چلنا شروع ہو جائے گی, دنیا کا زوال سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے جدید طرز فکر کے تحت ہی کیا ان کے سائنسدانوں نے. یہ اگر ہم اس کو ڈیپلی اور جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے اسٹڈی کرنا شروع کریں تو پھر ہمیں اس کے بارے میں زیادہ وضاحت ملتی ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے جو ہے وہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک جملہ لکھ دیا کہ دنیا جو ہے اس کا اینڈ سمجھ لیجیے کہ اچھی جو دنیا ہے اس کا اینڈ ہو گیا 2012 میں. اب دنیا نئے سرے سے ایک طرح سے جو ہے وہ برائی کی طرف بڑھ رہی ہے. دنیا اپنی تباہی خود کرے گی, انہوں نے یہ بھی لکھا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بہت تیزی سے واقعی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آپ پوری دنیا کی ترقی کی صورتحال دیکھ لیجئے, روپیہ پیسہ بڑھ بھی رہا ہے لیکن یہ ہے کہ غربت بھی بڑھ رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ یعنی بے تحاشا فصلیں اگا رہے ہیں اور فصلوں پر ریسرچ کی جا رہی ہے, اچھی گندم تیار کی جا رہی ہے, اچھے چاول تیار کیے جا رہے ہیں, اور سائنسدان جو ہے وہ ایسے بیماریوں سے بچانے کے لیے بیج تیار کرتے ہیں تاکہ ان کو دھوپ کا بھی اثر کم ہو, پانی بھی کم استعمال کریں اور فصل کی پیداوار بھی زیادہ ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس جو ہے وہ غربت بڑھ رہی ہے. لوگ جو ہے دنیا میں بہت زیادہ بھوکے ہیں. جی ہاں. ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. غربت ختم ہی نہیں ہو رہی, بھوک ختم نہیں ہو رہی. پاورٹی ایلیویشن پہ بہت سی NGOs کام کر رہی. جی ہاں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے پڑھائی کا اگر ہم دیکھیں تو پڑھائی سے ہمیں جو ہے وہ عقل مندی آنی چاہیے تھی. پڑھائی سے ہمارے اندر تحمل, تمیز پیدا ہونی چاہیے تھی. میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن کام الٹ ہو رہا ہے. دنیا میں شدت پسندی اور جو مار کٹائی ہے اور ایک دوسرے کے برخلاف بولنا ہے یہ بڑھ رہی, ہرزہ گوئی بڑھ رہی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ ترقی تو نہیں ہے. دنیا امن کی طرف نہیں جا رہی بلکہ بدامنی کی طرف جا رہی ہے. تو یہی تنزلی ہے, یہی بربادی کا آغاز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا بن بیٹھے تھے وہ لوگ, ہرگز نہیں, لیکن آنے والے دور کے حساب سے کیلکولیشنز کرنا یہ تو منع خدا نے ہرگز نہیں کیا. خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم آنے والے حالات کو سمجھ کر, خداوند یسوع نے یہ فرمایا تھا کہ جب جو ہے وہ گرمی آتی ہے تم سمجھ جاتے ہو کہ کیا صورتحال ہونے والی ہے, یا انجیر میں پھل پکنے لگتا ہے تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ گرمی آنے والی ہے. موسم جو ہے وہ آسمان لال ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ آندھی آنے والی ہے یا کیا صورتحال ہوگی. تو یہ سب چیزیں تمہیں دیکھ کر پہچان ہے, تو پھر اپنی جو تمہاری اندرونی حالت ہے اس کو کیوں نہیں پہچانتے؟ درست. تو دراصل سوال تو یہی تھا. تو یہی ہماری دنیا کی حالت ہے. تو ان سائنسدانوں نے جو اس دور میں رہے ہیں انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا ہے. وہ بے شک جو ہے وہ دنیا میں خود بھی ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند تھے. درست. انہوں نے اس دور کی جدید تہذیبیں بنائی تھیں جنہوں نے ہمارے لیے بھی
کیا ہے وہ ایسے سسٹم ڈیولپ کر کے ہمیں دیے جن کی بنیاد پر ہم جدید قوم یا جدید دنیا موجود ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انہی کے اصولوں پر آگے چل رہے ہیں, ہم اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں لا رہے. اور پرانے جو نظریات تھے, قدیم جو نظریات تھے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم انہی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سائنسدان یا کوئی بھی وہ کوئی نیا نظریہ دیتا ہے, لیکن جب جو ہے وہ کھدائیاں ہوتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی کسی سائنسدان نے کچھ کیا ہوا تھا. بالکل صحیح. تو یعنی ایوولوشن کی اگر میں ایک مختصر سی بات کروں, اس کو اینڈ کرتا ہوں, ارتقاء کی بات کریں تو یہ سمجھا جاتا ہے ڈارون نے یہ بات کر دی اور اس طرح کے جو ہے کچھ سائنسدانوں نے یہ بات کر دی. تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ قدیم مصری سائنسدانوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا تھا. انہوں نے نیچرل سلیکشن ہوتی ہے, ایک خاص سسٹم ہے جس کے ذریعے یعنی مختلف جانوروں کی ملا کے بریڈ پیدا کی جاتی. وہ ایوولوشن کا پہلا نظام انہوں نے لکھا بھی تھا باقاعدہ. صحیح. تو وہ لوگ اس وقت ارتقاء کے بارے میں کام کر رہے تھے. تو یہ کوئی جدید نظریہ نہیں ہے, یہ پرانے ہی نظریات ہیں جن کو لے کر ہم جدید لوگ بنے ہوئے ہیں. لیکن خدا یہی کہتا ہے کہ جب تم حالات دیکھ کر, چیزیں دیکھ کر حالات کا اندازہ کر سکتے ہو تو پھر اپنی اندرونی حالت کا کیوں اندازہ نہیں کرتے. درست. دنیا اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک وہ خدا کی طرف رجوع نہیں لاتی. کپڑے بدل لینے سے انسان بہتر تو ہو سکتا ہے, لیکن جب تک ہم دل نہیں بدلیں گے تب تک ہماری جو ہے وہ معاشرتی حالت بہتر نہیں ہو سکتی, ہماری دنیا کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. ہم اپنے موسمی تغیرات کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے درست کریں گے, ہم ان کے بارے میں کیا سوچیں گے, کیا کریں گے ہم. جب تک ہمارے اندر کا موسم ہی درست نہیں تو ہم باہر والوں کے لیے کیا اچھائی پیش کریں گے. تو ہمیں اپنے دل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یسوع نے یہی کہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں, خدا کی طرف رجوع لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات واضح کی کہ سائنسدان بہت سارے نظریات لے کر چلتے ہیں, اب ہم اس کو کس طرح سے تحقیق کر رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پھر سے اسی سائیکل میں واپس جا رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, جہاں ہم سائنسدانوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. پاسٹر صاحب نے ایک اور بہت ہی دلچسپ بات بتائی کہ ہمیں جب تک ہم ان ساری باتوں کو لے کر اپنے دلوں کو نہیں بدلتے تب تک کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اور بقول شاعر, تندرستی کے لیے ہمیں کپڑے بدلنا چاہیے مگر دل کے بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.